आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह का सुन्नियों को पैगाम देना ज़रूरी समझूंगा, ताकि आले सुन्नत अपने इमाम के पैगाम को अपने दिल दिमाग में जगह दें और अपना अकीदा इसके मुताबिक मजबूत रखें, और इस तरह के दीगर जितने इस दौर में फितने उठ रहे हैं उन फितनों से अपने अकीदे को, अपने ईमान को बचा के रखें। पहले तो ये समझें कि हमारा अहले सुन्नत व जमात का हुजूर के सहाबा इकराम के बारे में क्या अकीदा है। ये बात बिल्कुल दो टोक वाज़ेह है कि कोई सुन्नी हजरत अमीर मुआविया को हजरत अली के मुकाबले में खड़ा कर ही नहीं सकता। कोई सुन्नी कह ही नहीं सकता कि अमीर मुआविया की अजमत और मकाम हजरत अली के बराबर है या नऊज़ बिल्लाह हजरत अली से ज्यादा है। आले सुन्नत का अकीदा क्या है? इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह ने फतावा रज़विया की जिल्द नंबर 29 सफ़ा नंबर 377 पे वाज़ेह दो टोक अंदाज में बयान कर दिया कि मौला अली और अमीर मुआविया की निस्बत क्या है। आप फरमाते रहे अमीर मुआविया और हजरत मौला अली, फरमाते मौला अली के मकाम रफ़ी व शान मनी तक तो इनसे वो दूर दराज मंजिलें हैं जिन हजारों हजार रहवार बरकिरदार सबा रफ्तार थक रहे और कता ना कर सके। यानी मीर मुआविया की शान के घोड़े हजारों साल दौड़ते रहे तो वो मौला अली की अजमत को नहीं पहुंच सकते। मौला अली की अजमत को, यानी मौला अली की अजमत अमीर मुआविया से इतनी ज्यादा है कि हज़रत अमीर मुआविया की अजमत के घोड़े हजारों साल दौड़े तो मौला अली की अजमत तक नहीं पहुंच सकते। लेकिन इसके बावजूद अहले सुन्नत का अकीदा क्या है? इमाम अहले सुन्नत ने फतावा रज़विया की जिल्द नंबर 10 सफ़ा 201 पे बयान कर दिया। फरमाते बिल जुमला हम अहले हक के नज़दीक हज़रत इमाम बुखारी को हुजूर पुर नूर इमाम आज़म से वही निस्बत है जो हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हुजूर पुर नूर अमीरुल मोमिनीन मौलल मुस्लिमीन सय्यदना व मौलाना अलीउल मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल असना से के फ़र्क़े मरातब बेशुमार और हक बदस्ते हैदर करार मगर मुआविया भी हमारे सरदार। यानी अमीर मुआविया और मौला अली के मरातब में बहुत सारा फर्क है, लेकिन अहले सुन्नत का यह अकीदा है कि मुशाजरात में हक मौला अली के हाथ में था और मगर मुआविया भी हमारे सरदार हैं और उन पर कार फुजार। अमीर मुआविया पे तानु तशरीह करना क्या है? फाजिलों का काम है, सुन्नियों का अकीदा नहीं हो सकता। जो मुआविया की हिमायत में अयाज़न बिल्लाह असदुल्लाह के सबकत व अव्वलियत व अजमत व अकमलियत से आंख फेर ले वो नासबी यजीदी, और जो अली की मोहब्बत में मुआविया की सहाबियत व निस्बत बारगाहे हजरत रसालत बुला दे वो शी ज़ैदी। यही रवश आदाब बेहम्दिल्लाह ताला हम अहले तवस्सुत व इत्दाल को हर जगह मलहूज रहती है। तो ये अहले सुन्नत का अकीदा इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह ने फतावा रज़विया की 10वीं जिल्द में बयान किया। और हज़रत अमीर मुआविया और हज़रत अली की जो आपस में जंग हुई, तला ज़ुबैर सय्यदा आयशा की आपस में जो जंग हुई, उसमें अहले सुन्नत का जो नज़रिया और अकीदा है इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह ने बिल्कुल वाज़ेह तौर पर बयान किया। फरमाते हैं कि फतावा रज़विया की जिल्द नंबर 29 सफ़ा नंबर 335 रवाफिज का कौल किज़ब महज है, अकायद नामा में खताओ मुनकर बूद नहीं है बल्कि खताए मुनकर बूद। आले सुन्नत के नज़दीक अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खताए इज्तिहादी थी। इज्तिहाद पर तान जायज़ नहीं। खताए इज्तिहादी दो किस्म है, मुकर्रर व मुनकर। मुकर्रर वो जिसके साहिब को उस पर बरकरार रखा जाएगा और उससे तारुज़ न किया जाएगा, जैसे हनफिया के नज़दीक शाफिउल मज़हब मुक्तदी का इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ना। और मुनकर वो जिस पर इनकार किया जाएगा जबकि इसके सबब कोई फितना पैदा होता हो, जैसे अजिल्ला असहाबे जमल रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम के कती जनती हैं और उनकी खता यकीनन इज्तिहादी जिसमें किसी नाम सुन्नियत लेने वाले को महल्ले लब कुशाई नहीं, बई हमा उस पर इनकार लाजिम था जैसा अमीरुल मोमिनीन मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने किया। बाकी मुशाजरात सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम में मुदाखलत हराम है। हदीस में है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब मेरे सहाबा का जिक्र आए तो जुबान रोक लो,
قریب ہے کہ میرے اصحاب سے کچھ لغزش ہوگی جسے اللہ بخش دے گا اس سابقہ کے سبب جو ان کو میری سرکار میں ہے، پھر ان کے بعد کچھ لوگ آئیں گے جن کو اللہ تعالیٰ ناک کے بل جہنم میں اوندہ کر دے گا۔ یہ وہ ہیں جو ان لغزشوں کے سبب صحابہ پر تان کریں گے۔ اللہ عز و جل نے تمام صحابہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن عظیم میں دو قسم کیا، مومنین قبل فتح مکہ، وہ مومنین بعد فتح۔ اول کو دوم پر تفضیل دی اور صاف فرما دیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سب سے اللہ نے بلائی کا وعدہ فرما لیا، اور ساتھ ہی ان کی افعال کی تفتیش کرنے والوں کا منہ بند فرما دیا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خبیر، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کرنے والے ہو۔ بئی ہما، وہ تم سب سے بلائی کا وعدہ فرما چکا، پھر دوسرا کون ہے کہ ان میں سے کسی کی بات پر تان کرے؟ واللہ الہادی۔ بے شک امام مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خلافت سپرد فرما دی، اور اس سے صلح و بندش جنگ مقصود تھی، اور یہ صلح و تفویض خلافت اللہ و رسول کی پسند سے ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسن کو گود میں لے کر فرمایا تھا، میرا یہ بیٹا سید ہے، میں امید کرتا ہوں کہ اللہ اس کے سبب سے مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں میں صلح کرا دے گا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر خلافت کے اہل نہ ہوتے تو امام مجتبی ہرگز انہیں تفویض نہ فرماتے، نہ اللہ و رسول اسے جائز رکھتے۔ واللہ تعالی عالم۔ تو امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے اہل سنت کا عقیدہ بیان کر دیا، اور ساتھ ہی اسی جلد کے صفحہ نمبر 280 پر امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے بالکل واضح انداز میں سیدنا امیر معاویہ کے بارے میں اپنا عقیدہ بیان کیا۔ فرماتے ہیں یہ ہیں وہ کہ صحابہ کی لغزشوں پر گرفت کریں گے، ولہذا علامہ شہاب خفاجی رحمہ اللہ نے نسیم الریاض شرح شفاء امام قاضی عیاض میں فرمایا، جو امیر معاویہ پر تان کرے وہ جہنم کے کتوں سے ایک کتا ہے۔ واللہ یقول الحق ویہدی السبیل، اور اللہ تعالیٰ سچ فرماتا ہے اور سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ واللہ تعالی عالم۔ تو امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے اس عبارت میں بھی اپنا عقیدہ بالکل دو ٹوک واضح انداز میں پیش کر دیا۔ اعلیٰ عظیم البرکت رضی اللہ تعالی عنہ نے فتاوی رضویہ کی 5ویں جلد کے صفحہ نمبر 478 پر بھی سیدنا امیر معاویہ کے حوالے سے اپنا نظریہ بیان کیا اور جاہل لوگوں کے اعتراض کو دور کیا۔ فرماتے ہیں جیسے بعض جاہل بول اٹھتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں کوئی حدیث صحیح نہیں، یہ ان کی نادانی ہے۔ علماء محدثین اپنی اصطلاح پر کلام فرماتے ہیں، یہ بے سمجھے خدا جانے کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں۔ عزیز و مسلم کے صحت نہیں، پھر حسن کیا کم ہے؟ حسن بھی نہ صحیح، یہاں ضعیف بھی مستحکم ہے، یہاں ضعیف بھی مستحکم ہے۔ اور اسی فتاوی رضویہ کی جلد 5 صفحہ نمبر 582 پر امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، بڑی واضح اور طویل عبارت ہے، انشاءاللہ میں پڑھ کے سناؤں گا تاکہ اہل سنت کا اور امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کا بیان واضح ہو جائے۔ فرماتے ہیں مشاجرات صحابہ میں تواریخ و سیر کی موحش حکایتیں قطعاً مردود ہیں۔ اب یہ لوگ اس طرح کی مردود روایتیں پڑھ کے صحابہ کرام پہ تان کرتے ہیں، تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں افادہ 23 پر نظر تازہ کیجئے، وہاں واضح ہو چکا ہے کہ کتب سگر میں کیسے کیسے مجروحوں، مطعونوں، شدید الضعفوں کی روایات بری ہیں۔ وہیں قلبی رافضی متہم بالکذب کی نسبت سیرت عیون الاثر کا قول گزرا کہ اس کی غالب روایات سیر و تواریخ ہیں جنہیں علماء ایسوں سے روایت کر لیتے ہیں۔ وہیں سیرت انسان العیون کا ارشاد گزرا کہ سیر موضوع کے سوا
ہر قسم ضعیف و سقیم و بے سند حکایات کو جمع کرتی ہے۔ پھر انصافاً یہ بھی انہوں نے سیر کا منصب بتایا جو اسے لائق ہے کہ موضوعات تو اصلاً کسی کام کے نہیں، انہیں وہ بھی نہیں لے سکتے، ورنہ بنظر واقع سیر میں بہت اکاذیب و اباطیل برے ہیں۔ کما لا یخفیٰ، بہرحال فرق مراتب نہ کرنا، اگر جنون نہیں تو بد مذہبی ہے، بد مذہبی نہیں تو جنون ہے۔ سیر جن بالائی باتوں کے لیے ہے اس حد سے تجاوز نہیں کر سکتے، یعنی جن کاموں کے لیے یہ کتابیں ہیں بس ان کتابوں کو انہی کاموں میں استعمال کرنے چاہیے، ان سے زیادہ سے ان کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اس کی روایت مذکورہ کسی حیض و نفاس کے مسئلے میں بھی سننے کی نہیں، نہ کہ معاذ اللہ ان واہیات و معضلات و بے سر و پا حکایات سے صحابہ اکرام حضور سید الانام علیہ وعلی آلہ وعلیہم افضل الصلاۃ والسلام پر تان پیدا کرنا، اعتراض نکالنا، ان کی شان رفیع میں رکھنے ڈالنا کہ اس کا ارتکاب نہ کرے گا مگر گمراہ، بد دین، مخالف و مداد حق کے مبین۔ آج کل بد مذہب، مریض القلب، منافق شعار ان جسافات سیر و خرافات تواریخ و امثالہا سے حضرات عالیہ خلفائے راشدین و ام المومنین و طلحہ و زبیر و معاویہ و عمر ابن العاص و مغیرہ بن شعبہ وغیرہم اہل بیت و صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے متاعن مردودہ اور ان کے باہمی مشاجرات میں موحش و محمل حکایات بہودہ، جن میں اکثر تو سرے سے کذب و داہد اور بہت الحاقات ملعونہ روافظ چھانٹ لاتے اور ان سے قرآن عظیم و ارشادات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم و اجماع امت و اساطین ملت کا مقابلہ چاہتے ہیں، یعنی وہ من گڑت اور اس طرح کی ضعیف قسم کی روایتیں لا کے قرآن و حدیث اور اجماع امت کے مقابلے میں پیش کرتے ہیں۔ بے علم لوگ انہیں سن کر پریشان ہوتے یا فکر جواب میں پڑتے ہیں، ان کا پہلا جواب یہی ہے کہ ایسے محملات کسی ادنا مسلمان کو گناہگار ٹھہرانے کے لیے مسموع نہیں ہو سکتے، نہ کہ ان محبوبان خدا پر تان جن کے مدائع تفصیلی خواہ اجمالی سے کلام اللہ و کلام رسول اللہ مالا مال ہیں جل جلالہ و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ امام حجت الاسلام مرشد الانام محمد غزالی قدس سرہ العالی احیاء العلوم شریف میں فرماتے ہیں، کسی مسلمان کو کسی کبیرہ کی طرف بے تحقیق نسبت کرنا حرام ہے۔ ہاں یہ کہنا جائز ہے کہ ابن ملجم شقی خارجی اشکل آخرین نے امیر المومنین مولا علی کرم اللہ وجہہ کو شہید کیا کہ یہ بتواتر ثابت ہے۔ حاشا للہ، اگر مورخین و امثالہم کی ایسی حکایات ادنا قابل التفات ہوں تو اہل بیت و صحابہ درکنار خود حضرات عالیہ انبیاء و مرسلین و ملائکہ مقربین صلوات اللہ تعالی و سلامہ علیہم اجمعین سے ہاتھ دھو بیٹھنا ہے کہ ان محملات مخذولہ نے حضرات سعاداتنا و مولانا آدم صفی اللہ و داؤد خلیفۃ اللہ و سلیمان نبی اللہ و یوسف رسول اللہ سے سید المرسلین محمد حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تک سب کے بارہ میں وہ ناپاک بہودہ حکایات محشہ نقل کی ہیں کہ اگر اپنے ظاہر پر تسلیم کی جائیں تو معاذ اللہ اصل ایمان کو رو بیٹھنا ہے، یعنی ان روایتوں کو اگر مان لیا جائے تو پھر ایمان باقی نہیں رہ سکتا۔ اگر صحابہ کے خلاف اس طرح کی روایتیں آئی ہیں تو اس طرح کی روایتیں تو نبیوں کے خلاف آئی ہیں، تو اگر ان روایتوں کی بیس اور بنیاد پر جو عقیدہ بنانا ہے تو پھر تو اس عقیدے کی بنیاد پر نعوذ باللہ ایمان بھی باقی، ان روایتوں کی بنیاد پر ایمان باقی نہیں رہ سکتا۔ ان ہولناک اباطیل کے بعض
تفصیل ما رد جلیل کتاب مستطاب شفا شریف امام قاضی ایاز اور اس کی شروع وغیرہ سے ظاہر لا جرم آئمہ ملت و ناصحان امت نے تصریحیں فرما دی کہ ان جہال و دلال کے محملات اور سیر و تواریخ کی حکایات پر ہرگز کان نہ رکھا جائے، یعنی کوئی سنی اس طرح کی روایتیں اور اس طرح کی ضعیف اور محملات باتوں پر کان نہ دھرے، بلکہ اہل سنت کا جو اجماعی عقیدہ ہے اس پر اپنا عقیدہ مضبوط رکھے۔ آگے لکھتے ہیں کہ شفا و شروع شفا و مواہب و شرح مواہب و مدارج شیخ محقق وغیرہ میں بالاتفاق فرمایا، جسے میں صرف مدارج نبوت سے نقل کروں کہ عبارت فارسی ترجمہ سے غنی اور کلمات ائمہ مذکورین کا خود ترجمہ ہے۔ فرماتے ہیں رحمہ اللہ، اور میں اس کو ترجمہ پیش کروں گا، فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و احترام در حقیقت آپ کے صحابہ کا احترام اور ان کے ساتھ نیکی ہے، اور ان کی اچھی تعریف اور رعایت کرنی چاہیے، اور ان کے لیے دعا و طلب مغفرت کرنی چاہیے، بالخصوص جس کی اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمائی ہے اور اس سے راضی ہوا ہے، اور اس سے وہ اس بات کی مستحق ہے کہ ان کی تعریف کی جائے۔ پس اگر ان پر تان و سب کرنے والا دلائل قطعیہ کا منکر ہے تو کافر ورنہ مبتدع و فاسق۔ اسی طرح ان کے درمیان جو اختلافات یا جھگڑے یا واقعات ہوئے ہیں ان پر خاموشی اختیار کرنا ضروری ہے، اور ان اخبار و واقعات سے اعراض کیا جائے جو مورخین جاہل راویوں اور گمراہ و غلو کرنے والے شیعوں نے بیان کیے ہیں، اور بدعتی لوگوں کے ان عیوب اور برائیوں سے جو خود ایجاد کر کے ان کی طرف منسوب کر دیے، اور ان کے ڈگمگا جانے سے، کیونکہ وہ کذب بیانی اور افتراء ہے، اور ان کے درمیان جو محاربات و مشاجرات منقول ہیں ان کی بہتر توجیہ و تعویل کی جائے، اور ان میں سے کسی پر عیب یا برائی کا تان نہ کی جائے، بلکہ ان کے فضائل کمالات اور عمدہ صفات کا ذکر کیا جائے۔ کیا کیا جائے؟ حضور کے صحابہ کے مشاجرات میں کف لسان کیا جائے، اور ان کے فضائل اور کمالات اور عمدہ صفات میں ان کا تذکرہ اور ذکر کیا جائے، کیونکہ حضور علیہ السلام کے ساتھ ان کی محبت یقینی ہے، اور اس کے علاوہ باقی معاملات ظنی ہیں، اور ہمارے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے حبیب علیہ السلام کی محبت کے لیے منتخب کر لیا ہے۔ اہل سنت و جماعت کا صحابہ کے بارے میں یہی عقیدہ ہے، اس لیے عقائد میں تحریر ہے کہ صحابہ میں سے ہر کسی کا ذکر خیر کے ساتھ ہی کیا جائے، اور صحابہ کے فضائل میں جو آیات و احادیث عموماً یا خصوصاً وارد ہیں وہ اس سلسلہ میں کافی ہیں۔ تو میں نے یہ عبارات پڑھ کے اس لیے امام اہل سنت کی آپ کے سامنے رکھ دی ہیں کہ تاکہ جن کی رسائی کتابوں تک نہیں ہے وہ امام اہل سنت رحمۃ اللہ کا عقیدہ کہ جو آپ نے عقائد بیان کیے ان کے مطابق اپنا پختہ رکھ سکے، اور اس طرح کے جتنے فتنے صحابہ کرام کے خلاف اٹھ رہے ہیں ان فتنوں سے اپنے ایمان اور عقیدے کو بچا سکے۔ یہ امام اہل سنت کا عوام اہل سنت اور اہل سنت تمام کے نام ایک پیغام ہے، جس پیغام کو نشر بھی کرنا چاہیے اور ہر سنی تک پہنچانا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں اہل سنت کے عقیدے پر قائم و دائم رکھے۔